बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पिछले कई माह से मैं अजीब किस्म के ख्वाब देख रहा था। ऐसे महसूस होता था जैसे कोई अनदेखी ताकत अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही है। बस एक वीरान से मकान पे एक साया सा लहराता नजर आता। बारहा मैंने कोशिश की कि साए की खदोखाल नजर आए तो उसे कैनोस पे मुंतकिल कर दूं, लेकिन मुसलसल नाकाम रहा। कई दिन तक मेरे हाथ गैर इरादी तौर पे काम करते रहे, लेकिन ये शायद नामुमकिन था। एक दिन मैं इसी काम में मसरूफ था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने डाकिया खड़ा था। मैंने खत लिया और हैरानगी से उलट पुलट के देखने लगा कि खत किसका हो सकता है, क्योंकि लिफाफा किसी बाहर मुल्क का था। खोल के देखा, ये मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त साहिर का था, जिसने मिस्र में खत लिखा था। साहिर ने फौरन मिस्र आने का कहा था। उसके साथ उसने ये भी लिखा था कि अगले चंद दिन में मैं जरूरी कागजात भिजवा रहा हूँ। साहिर ने शायद इसलिए बुलवाया था कि चंद अरसा पहले मैंने एहरामे मिस्र देखने की ख्वाहिश जाहिर की थी। चुनाचे मैंने जरूरी काम निपटाना शुरू किया और फिर ठीक 3 दिन के बाद साहिर ने दूसरे कागजात भेजे। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी, क्योंकि चंद दिन बाद मेरी दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। हैरत अंगेज बात ये थी कि इन दिनों मुझे वो ख्वाब नजर नहीं आते थे। शायद इस तरफ से मेरा ध्यान बढ़ गया था। बहरहाल अच्छा हुआ कि जान छूट गई। आखिर वो दिन भी आया जब मैं मिस्र के लिए रवाना हुआ। मैं सरशारी की कैफियत में रहा। काहिरा के एयरपोर्ट पे साहिर ने मेरा भरपूर इस्तकबाल किया। मेरे आने पे वो बेहद खुश नजर आ रहा था। घर पहुंच के मैं उसके वालिदैन से मिला और फिर रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। मैं रात काफी देर तक एहरामे मिस्र और यहाँ के मशहूर कदीम अजायबघर जहाँ फिरौन की खनूकशुदा लाश थी उसके बारे में सोचता रहा। यूं लग रहा था जैसे मुझे इन मकामात से इश्क हो गया है। न जाने कब मेरी आंख खुली और मैं नींद की वादियों में खो गया। पता नहीं रात का कौन सा पहर था कि अचानक मेरी आंख खुली। मेरी नींद खामखा नहीं टूटी थी, किसी ने मेरा हाथ पकड़ के उठाया था। मैंने घबराहट में कमरे का जायजा लिया, लेकिन वहाँ कोई न था। लेकिन नहीं, वहाँ कोई था। उसके सर्द हाथों का लम्स मैं अब भी अपने हाथों पे महसूस कर रहा था। कभी तो मैं इतनी गहरी नींद से बेदार हुआ था। मेरे हाथ पैर थर थर कांप रहे थे। लाइट जला के मैंने डरते डरते कमरे का जायजा लिया, लेकिन कुछ भी दिखाई ना दिया। तो फिर वो क्या था, और सोचते सोचते मेरा दिमाग शल होने लगा। उसके बाद मैंने सोने की बेहद कोशिश की, लेकिन नींद उड़ चुकी थी और फिर सुबह के आसार नमूदार होने लगे। नाश्ते की मेज पे बार बार रात वाला वाकया याद आने लगा। हाँ भाई, आज कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम है? साहिर के अब्बू ने नाश्ते से फारिग होके पूछा। अंकल, सबसे पहले तो मैंने एहरामे मिस्र की सैर करनी है। अबू अल होल का मुजस्मा देखना है और फिर मिस्र के मशहूर अजायबघर जाके खास तौर पे फिरौन की खनूकशुदा लाश देखनी है। मैंने फौरन मशीनी अंदाज में कहा। अच्छा बेटा, तो फिर सुबह ही सुबह निकल जाना ताकि वक्त पे पहुंच सको। साहिर के अबू ने मशवरा दिया और फिर हम तैयारियां करके निकल खड़े हुए। पूरे रास्ते साहिर मुख्तलिफ मकामात दिखाता रहा, लेकिन मेरा जहन तो एहरामे मिस्र के खंडरात में अटका हुआ था। एहरामे मिस्र के खंडरात साहिर के घर से दूर न थे, इसलिए जल्दी वहां पहुंचे। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी परसों की प्यास बुझ गई हो। मैं हर एक जगह को बड़ी दिलचस्पी से तक रहा था। इस कदीम तहजीब में मुझे बला का हुस्न नजर आ रहा था। हर मुकाम अपने अंदर एक अलग ही दास्तान रखता था। एहसान यार, पहले तो यूं करते हैं कि किसी अच्छे से होटल में चाय पीते हैं, क्या ख्याल है? साहिर की आवाज ने मुझे ख्यालात से चौंका दिया। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने मुस्कुरा के जवाब दिया। साहिर ने होटल के सामने गाड़ी रोक दी। ये खूबसूरत होटल भी कदीम अंदाज में सजा हुआ था, जहाँ सियाहों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। चाय पीने के बाद हम एहरामे मिस्र के अंदरूनी हिस्से को देखने चल पड़े। मैं शहरज़दा चारों तरफ देख रहा था। एहरामे मिस्र से आंखें नहीं हट रही थी। हम आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक साहिर की आवाज आई। ओहो यार, ये तो बुरा हुआ। क्या हुआ? मैंने घबराहट में उसकी तरफ देखते हुए कहा। यार, मैं अपनी कीमती कैमरा उस होटल में भूल आया हूँ। यूँ करो, तुम इधर रहो, मैं भाग के कैमरा लेके आता हूँ।
ساحر کے جانے کے بعد میں نے آگے پیچھے نظریں دوڑائی، ہر طرف سکوت چھایا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی تک اس طرف کوئی سیاح نہیں آیا تھا، شاید جہاں دلچسپی کی کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ انہی سوچوں میں گم بلند و بالا ٹیلوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظریں ایک منظر پہ جم کے رہ گئی۔ یہ منظر تو میں نے پہلے کہیں دیکھا تھا، لیکن کہاں یاد نہیں آ رہا تھا۔ کہیں یہ جگہ کسی پاکستان کی قدیم جگہ سے مشابہت تو نہیں رکھتی؟ انہی خیالوں میں گم میں مہر زدہ حالت میں اسی طرف بڑھنے لگا۔ واقعی یہ جگہ کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں نقش تھی۔ وہاں پہنچ کے میں ایک ٹیلے پہ بیٹھا اور حیرت سے اس جگہ کو دیکھنے لگا، لیکن باوجود کوشش کے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ بے خیالی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں موجود چاقو نکال کے اس کی نوک سے ٹیلے پہ الٹی سیدھی لکیریں لگانے لگا۔ ساحر نے آنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی اور میں انتظار کر کے تھک گیا۔ اب میرا چاقو والا ہاتھ غیر ارادی طور پہ زمین میں سوراخ کر رہا تھا۔ شاید اکیلے پن سے گھبرا کے میں نے یہ مصروفیت ڈھونڈ نکالی۔ ایسا میں ایک دو دفعہ ہی کر سکا کہ اچانک چاقو کسی چیز سے مس ہوا۔ میں ایسے اچھلا جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ میں نے چاقو کی نوک کو دیکھا تو رنگ جا گیا۔ چاقو کی نوک پہ بالکل خون جیسی سرخ چیز نظر آ رہی تھی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ارد گرد کا جائزہ لیا تو وہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی جادو نگری میں آ گیا ہوں۔ ساحر ابھی غائب تھا اور پھر اچانک میرے دل میں دھماکہ ہوا۔ میرا ہاتھ کسی غیبی قوت کے زیر اثر زمین کھودنے لگا۔ ابھی میں نے 2 فٹ ہی زمین کھودی تھی کہ وہاں ایک سفید سا کپڑا نظر آیا۔ سفید کپڑے کو دیکھ کے میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ فوراً ہی میرے ذہن میں کفن بڑا ہاتھ لہرایا۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ شاید جہاں کوئی مردہ دفن ہے، لیکن یہ تو بڑے پرانے کھنڈر ہیں۔ پھر ڈرتے ڈرتے میں نے مشینی انداز میں آس پاس کی مٹی ہٹائی۔ میں یہ عمل کسی معمول کے تحت کر رہا تھا۔ میں نے بارہا ہاتھ روکنے کی کوشش کی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے ہاتھ میرے بس میں نہ ہو۔ میں نے آہستہ سے کپڑا اوپر کھینچا تو وہ نہایت ہی آسانی سے باہر آ گیا۔ مٹی میں لتھڑا سفید تھیلی دیکھ کے میں حیران پریشان ہو گیا۔ نہ جانے اس تھیلی میں کیا چیز ہوگی؟ کہیں کسی نے پولیس کے خوف سے ہیرے جواہرات تو یہاں نہیں دفنائے؟ میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں تھیلی کھول کے دیکھتا، ساحر ہاتھ میں کیمرہ لیے آتا دکھائی دیا۔ میں نے فوراً وہ تھیلی کوٹ کی جیب میں رکھی اور تیزی سے ٹیلے سے اتر آیا۔ یار، میں تمہیں وہاں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں آ گئے ہو، ساحر نے آتے ہی مجھ سے پوچھا۔ اتنی دیر لگا دی تم نے، کیا کیمرہ نہیں مل رہا تھا؟ میں نے اپنے خوف پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ دیر؟ ارے یار، مجھے تو یہاں سے نکلے ہوئے بمشکل 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے، ساحر نے تعجب سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے تم نے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا ہو۔ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بھئی، تمہیں اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ تم یہاں اکیلے تھے اور بور ہو رہے تھے۔ یورپ میں 1 منٹ بھی 1 گھنٹے کے برابر محسوس ہوتا ہے، ساحر نے فلسفہ جھاڑا تو میں چپ ہو گیا، ورنہ وہ مزید بحث کرتا اور میں بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ اچھا چلو میں تمہیں یہاں کے دوسرے مقامات دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کے ہم لوگ چل پڑے۔ اس کے بعد وہ مختلف مقامات دکھاتا رہا۔ یہ ابو الہول کا مجسمہ ہے، یہ اہرام مصر کا سب سے بلند مینار ہے۔ اچانک مجھے چاقو کی نوک پہ خون کے رنگ کا مادہ یاد آیا۔ وہ کہاں سے لگا تھا؟ میں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ کہیں تھیلی میں کوئی انسانی اعضاء تو نہیں تھا؟ میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ساحر، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، میں تھک گیا ہوں۔ میں نے ایک بہانہ تراشا۔ ارے بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو تمہارا پسندیدہ مقام ہے اور تم تھک گئے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ساحر نے تشویشناک انداز میں پوچھا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، بس آج کے دن کے لیے یہی کافی ہے، باقی کی سیر پھر کبھی کریں گے، میں نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے تو پھر چلو، ساحر نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا اور ہم واپس آنے لگے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے کمرے کی راہ لی اور فوراً ہی دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میری حالت دیدنی تھی، خوف نے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور پھر کانپتے ہاتھوں سے میں نے جیب سے تھیلی نکالی۔ بناوٹ کے لحاظ سے تھیلی قدیم لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میں تھیلی کا منہ کھولتا گیا۔ دل کی رفتار تیز ہو چکی تھی، ہاتھوں میں لرزش تھی۔ اس کے باوجود میری نظریں تھیلی پہ لگی ہوئی تھی۔ تھیلی کا منہ کھلتے ہی کمرے میں ایک مسحور کن خوشبو پھیلی۔ خوشبو اتنی تیز اور سخت تھی کہ میرے خاص گم کر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے دل و دماغ کو مٹھی میں لے رہا تھا، اور جب میں بے حال سا ہونے لگا تو میں نے جلدی سے تھیلی کا منہ بند کیا۔ بڑی دیر تک میرا دماغ میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اور پھر نہ جانے مجھے کیا سوچی، جھٹ سے میں نے تھیلی کا منہ کھولا اور فوراً ہی تھیلی کے اندر جھانکنے لگا۔
یہ دیکھ کے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تھیلی میں 2 چھوٹے چھوٹے مجسمے پڑے ہوئے تھے، جن میں ایک کالے رنگ کا سرخ اور دوسرے کا سفید تھا۔ لیکن یہ کوئی عام مجسمے نہیں ہو سکتے تھے، کوئی خاص بات ضرور ہے ان میں۔ وہ کیا ہے خاص بات؟ یہ سوچ کے میں نے تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور دونوں مجسمے نکال باہر کیے۔ مجسموں کا اچھے سے مشاہدہ کر کے مجھے حیرت ہوئی اور مطمئن ہونے کے بعد میں نے دونوں مجسموں کو الماری میں سجایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ رات دیر تک میں اور ساحر گپ شپ لگاتے رہے اور جب نیند نے غلبہ کیا تو میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا اور ان مجسموں کے بارے میں سوچنے لگا۔ نہایت ہی خوبصورتی سے بنائے گئے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں وہاں کس نے دفن کیا اور کس مقصد کے لیے دفن کیا۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ آج بڑے دنوں کے بعد پھر وہی خواب نظر آ رہا تھا، لیکن یہ خواب ان خوابوں سے تھوڑا مختلف تھا۔ آج دھندل کے سایوں کی جگہ قدیم مصری حسن کا شاہکار میرے سامنے تھا۔ اس نے سفید رنگ کے نہایت ہی باریک کپڑے پہن رکھے تھے، ماتھے پہ نیلے رنگ کی بندیاں لگی ہوئی تھی، گلے میں سونے کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا سانپ لٹک رہا تھا، آنکھوں میں عجیب قسم کی سرخی تھی، اس کے ہونٹ کسی ادھ کھلے ہوئے گلاب کی طرح نظر آ رہے تھے۔ پیچھے پیچھے وہی منظر نظر آ رہا تھا جہاں سے میں نے تھیلی نکالی تھی۔ ان آنکھوں کی شاید میں تپش برداشت نہیں کر سکا، اچانک ہڑبڑا کے نیند سے بیدار ہوا۔ خوف سے میرا برا حال تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اسے خواب میں نہیں حقیقت میں دیکھا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا، ایک قرب تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اذیت سے گزر رہی ہو۔ اس کی چمکدار آنکھیں میرے چہرے پہ مرکوز تھی، اس کا سراپا میرے دل و دماغ میں نقش ہو کے رہ گیا تھا۔ اور پھر جیسے تیسے رات گزری، صبح میں اپنے جسم میں عجیب نکاہت محسوس کر رہا تھا۔ ساحر نے صبح ناشتے کے لیے بلایا، لیکن میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے ٹال دیا اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ رات والے خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ جو ہی میری سوچ کی لہریں اس حسین شاہکار کی طرف گئی، وہ اپنی تمام تر حشر سمانیوں کے ساتھ آ کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اب بھی میرے چہرے پہ مرکوز تھی، جو مجھے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی۔ خوف سے میں لرز اٹھا، فوراً ہی آنکھیں کھول کے اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس حسینہ کو نکال کے ذہن سے کینوس پہ منتقل کروں۔ فوراً ہی میں نے رنگ اور برش سنبھالے، اسے ذہن سے برش کے ذریعے کاغذ پہ منتقل کرنے لگا۔ دوپہر تک میں اس کام میں ڈوبا رہا۔ ابھی تصویر تکمیل کے آخری مراحل میں تھی کہ رنگ ختم ہونے لگے۔ ساحر چونکہ گھر پہ نہیں تھا، اس لیے میں اکیلا مارکیٹ جانے سے رہا، لہٰذا میں نے کام ادھورا چھوڑا اور ایک طرف بیٹھ کے تصویر دیکھنے لگا۔ کیا غضب کی تصویر تھی! مجھے اپنی مہارت پہ حیرت ہو رہی تھی۔ کاش آج ہی میں یہ تصویر مکمل کر لیتا۔ آنکھوں کے بغیر یہ بڑی ادھوری اور ویران لگ رہی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی مجھے مجسموں کا خیال آیا۔ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور تیزی سے مجسموں کی طرف بڑھا تو حیران رہ گیا۔ سرخ مجسمے کا رنگ بالکل اس عورت کی آنکھوں کی طرح تھا، جیسے اس کی آنکھوں سے لیا گیا ہو۔ میں نے فوراً برش لے کے اس مجسمے سے تھوڑا سا رنگ لیا، اسے تصویر کی آنکھوں میں بھرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ہونٹوں، چہرے کے دوسرے خد و خال میں بھی رنگ بھر دیا۔ میری توقعات سے بڑھ کے آنکھیں اور ہونٹ حسین بنے تھے۔ اتنی خوبصورت تصویر میں نے اپنی زندگی میں نہیں بنائی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جیتی جاگتی وہ میرے سامنے کھڑی ہو اور وہ ابھی بولنا شروع کر دے گی۔ تصویر سے فارغ ہوا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ ایک عجیب بات میں نے محسوس کی کہ میں کسی بھی تصویر میں کم از کم 2 دن ضرور صرف کرتا تھا، لیکن آج حیرت انگیز طور پہ میرے ہاتھ کمپیوٹر کی طرح کام کر رہے تھے۔ تصویر مجھے بے حد پسند آئی، اس لیے اسے میں نے اپنے بیڈ کے بالکل سامنے آویزہ کر دیا اور جی بھر کے دیکھنے کے بعد میں کمرے سے باہر آیا۔ مجھے اپنا جسم بے حد ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے منو بوجھ کندھوں سے اتر گیا ہو۔ ہاں بھائی احسان، طبیعت اب کیسی ہے؟ کہیں گھر کی یاد تو نہیں ستا رہی؟ ایسی کوئی بات نہیں، بس ذرا سر میں درد ہو رہا تھا، اب میں بالکل فٹ ہوں، میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر آؤ رات کے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ ساحر نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے اٹھایا، میں فوراً اٹھ کے اس کے ساتھ چل دیا۔ تقریباً 12 بجے تک گپ شپ ہوتی رہی، پھر میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا اور سامنے بنائے ہوئے شاہکار کو دیکھنے لگا۔ کیا سچ مچ اتنی بے مثال اور خوبصورت لڑکی اس دنیا میں موجود ہے یا پھر یہ صرف میرا تخیل ہے؟ لیکن نہیں، اتنا مکمل اور دلکش حسن صرف تخیل ہی ہو سکتا ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنے آپ سے سوال کرتا رہا، اسے رد کرتا گیا۔ پھر نیند پوری طرح مجھے اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ نہ جانے رات کتنی سرک چکی ہوگی کہ اچانک سرسر کی آواز آئی، جیسے تیز ہوا چل رہی ہو۔
میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور خوابدیدہ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن یہاں تو مکمل خاموشی تھی۔ البتہ کھڑکی کے پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، جو مجھے ہراساں کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن شاید یہ میرا وہم تھا، کوئی بھی تو وہاں نہ تھا۔ یہی سوچ کے میں دوبارہ لیٹ گیا۔ ابھی میں سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ یہ خوشبو تو وہی ہے جو اس وقت مجسموں سے آ رہی تھی کہ اچانک میری نظریں تصویر پہ اٹک گئی۔ میں نے چیخنا چاہا، لیکن چیخ گلے میں پھنس کے رہ گئی۔ میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کے باہر آ جائے گا۔ میری بنائی ہوئی تصویر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی تھی اور لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ تھی۔ مسکرانے اور دیکھنے کا وہی انداز تھا جیسے خواب میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میری حرکتیں قلب بند ہو جاتی، اس کی آواز سنائی دی، احسان ڈرو نہیں، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی، میں مجبور ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں نے کتنے جتن کیے آپ کو یہاں لانے کے لیے۔ اس کی آواز اور لہجے میں بے پناہ دکھ تھا۔ لیکن تم ہو کون؟ میں نے بمشکل الفاظ ادا کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام عروشہ ہے، میرے باپ کا نام احمس تھا، جو فرعون چہارم کے زمانے میں مشہور سنگے تراش تھا، بالکل تمہاری طرح تحیر کو حقیقت کا رنگ دینے والا۔ میرے والد فرعون چہارم کے خاص آدمی میں شمار ہوتے تھے، جو فرعون کے مجسمے بنا کے ان سے انعام اور داد وصول کرتے۔ میں بچپن سے بڑی خوبصورت اور پرکشش تھی، جو ایک بار دیکھتا وہ دوبارہ دیکھنے کی آرزو کرتا۔ میری ماں کا تو میرے پیدا ہوتے ہی انتقال ہوا، اور پھر جب میں نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے ساری کائنات کا حسن سمٹ کے مجھ میں سما گیا ہو۔ سارا مصر مجھے ایک نظر دیکھنے کے لیے بے چین رہتا۔ بڑے بڑے عمراء اور تاجر مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے۔ اسی وجہ سے میرے والد میری وجہ سے پریشان تھے، خاص کر گپتاری جادوگر نے بڑا تنگ کر رکھا تھا۔ گپتاری جادوگر اس زمانے میں مصر کا ایک ماہر جادوگر تھا۔ وہ ہر روز میرے والد کو جادو کے زور سے تکلیف دیتا اور مجبور کرتا کہ وہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے، لیکن وہ مسلسل انکار کر رہے تھے۔ اور جب ابو میں مزید تکلیف برداشت کرنے کی سخت نہ رہی، انہوں نے ایک دوسری راہ نکالی۔ انہوں نے فرعون سے درخواست کی کہ وہ اس کی بیٹی کو بچائے۔ فرعون نے مجھے خفیہ تہخانے میں پہنچایا اور گپتاری جادوگر کو گرفتار کر کے انتباہ کیا کہ وہ میرا خیال دل سے نکال دے۔ تہخانے میں مجھے ہر ضرورت کی چیز میسر تھی۔ ابو بھی کبھی کبھار چکر لگا دیا کرتے۔ یوں 1 سال کا عرصہ گزرا۔ گپتاری کو گرفتار کرنے کے کچھ ماہ بعد آزاد کیا گیا، کیونکہ اس نے ہمیں تنگ نہ کرنے کا عہد نامہ فرعون کو دے دیا۔ لیکن ابو اس شیطان سے خوفزدہ ہو چکے تھے کہ وہ عہد نامہ توڑ بھی سکتا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے اسی تہخانے میں رکھا۔ پھر ایک دن فرعون اچانک انتقال کر گیا۔ گپتاری جادوگر کو اسی کا انتظار تھا۔ اس نے فوراً ابو کو جادو کے زور پہ قبضے میں لیا۔ اس نے ابو کو بے حد اذیتیں دی، ابو پہ جادو کا ہر زور آزمایا، لیکن میرا ٹھکانہ نہ بنانے پہ مسلسل انکار کرتے رہے۔ جب وہ پوری طرح نا امید ہو چکے تو اس نے ابو سے زبردستی 2 مجسمے بنوائے۔ یہ مجسمے خام رنگ کو مٹی کی طرح گھول کے بنائے گئے۔ پتہ نہیں گپتاری جادوگر کا کیا ارادہ تھا۔ ابو نے اپنی اور بیٹی کی جان بچانے کے لیے یہ مجسمے بنا دیے۔ اس کے بعد اس شیطان نے ابو کو آزاد کیا اور غصے سے کہا، تم نے مجھے بے حد ذلیل کیا۔ میں تو عزت کے ساتھ عروشہ کا ہاتھ مانگ رہا تھا، لیکن تم نے خود ہی اپنی اور بیٹی کو موت کی طرف دھکیلا ہے۔ اب میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تم دونوں کو وہ سزا دوں گا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اگر زندگی عزیز ہے تو جتنی جلدی ہو سکے مصر چھوڑ دو۔ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ بیٹی کو لے کے دور چلے جاؤ۔ گپتاری جادوگر خزیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ ابو نے جب یہ موقع دیکھا تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگ نکلے اور سیدھے میرے پاس آئے، اور شاید یہی غلطی گپتاری ابو سے کروانا چاہتا تھا۔ ابو نے مجھے تہخانے سے نکالا اور شمال کی طرف بھاگنے لگے۔ ایک طویل سفر کرنے کے بعد ہم احرام مصر کے علاقے میں داخل ہوئے۔ تھکن کی وجہ سے ہماری حالت بڑی خراب تھی۔ ابھی ہم یہ علاقہ بھی چھوڑنے والے تھے کہ اچانک گپتاری جادوگر سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں سے حباست ٹپک رہی تھی۔ سنگے تراش، تمہارا کیا خیال تھا میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ مجھے معلوم تھا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد تم سیدھے بیٹی کے پاس جاؤ گے۔ اب تم دونوں میرے ہاتھ آئے ہو، میں تم دونوں کو اپنی بے عزتی کی کڑی سزا دوں گا۔ اس نے جیب سے ایک تھیلی نکالی، اس سے 2 چھوٹے چھوٹے رنگین مجسمے نکال کے کہنے لگا، احمس، یہ دونوں مجسمے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ میں تم سے عام مجسمے بھی بنوا سکتا تھا، لیکن نہیں، مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی بیٹی مجھے نہیں دو گے، اس لیے میں نے خاص مجسمے بنائے تاکہ تم دونوں کو ہزاروں سال تڑپا سکوں۔ آج میں تم دونوں کی روحوں کو ان مجسموں میں قید کر رہا ہوں، جن میں تمہاری روحیں بہت بے قرار رہیں گی۔ اس اذیت سے نجات صرف ایک ہی صورت میں ہو سکے گی،
جب صدیوں بعد تم جیسا مصور پیدا ہوگا اور وہ بھی اس صورت میں اگر وہ مصور ان کھنڈرات میں آئے اور یہ مجسمے اس کے ہاتھ لگ جائیں اور وہ عروشہ کی تصویر بنا کے اس میں ان مجسموں کا رنگ بھرے، لیکن نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، ایسا ہونا ناممکن ہے، اس لیے تو میں یہ راز بتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی گپتا جادوگر کسی شیطان کی طرح کہکہے لگانے لگا۔ عروشہ نے جب اپنی بات مکمل کی تو میں نے پوچھا، عروشہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ہی وہ مصور ہوں جس کا جادوگر نے ذکر کیا تھا؟ میری بات سن کے وہ ہنسی تو مجھے ایسے لگا جیسے چاروں طرف پھولوں کی برسات ہو رہی ہو۔ کہنے لگی، دراصل تہ خانے میں عرصہ گزارنے کے بعد میں نے ٹیلی پیتھی کا علم سیکھنا شروع کر دیا تھا، جس کا مجھے بے حد شوق تھا، جس کے لیے میری درخواست پہ فرعون نے میرے لیے استاد بھی مہیا کیا۔ چنانچہ سندھ کے زور پہ میں تمہیں ہر دور میں تلاش کرتی رہی۔ تلاش کرتے کرتے میں مایوس ہو چکی تھی کہ اچانک تم مجھے پاکستان میں نظر آئے۔ چنانچہ میں آہستہ آہستہ تمہارے دل میں ان قدیم مقامات کی محبت ڈالتی رہی۔ ہاں، میں تمہیں احرام مصر کے اس مقام کی تصویر بنا کے اس وقت تک میں تمہیں کچھ بتا نہیں سکتی تھی جب تک تم میری تصویر بنا کے اس میں سرخ مجسمے کا رنگ نہ بڑھتے۔ چنانچہ میں نے تمہیں خواب میں احرام مصر کے اس مقام کی تصویر دکھائی اور ساتھ ہی اپنا روپ بھی دکھانے کی میں نے بڑی کوشش کی۔ چنانچہ میرا اتنا پختہ نہ تھا، اس لیے تمہیں صرف سایہ نظر آتا۔ چنانچہ میں نے مصر میں آ کے تمہارے دوست ساحر کو ڈھونڈا، اسے اس طرف مائل کیا کہ وہ تمہارے مصر میں آنے کا بندوبست کرے اور آخرکار میں تمہیں یہاں لانے میں کامیاب ہوئی اور آج صدیوں کے بعد میری دلی مراد پوری ہوئی۔ عروشہ ایک دفعہ پھر خاموش ہوئی۔ میں نے ایک اور سوال کیا۔ اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں تمہیں یا تمہاری بے چین آتما کو کیسے سکون پہنچا سکتا ہوں؟ دوست، یہ بڑا آسان ہے، یا پتہ نہیں مجھے آسان لگ رہا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تمہیں یہاں لانا اور وہ مجسمے نکال کے میری تصویر بنانا تھی۔ اب تمہیں صرف احرام مصر کے کھنڈرات میں آ کے اس ٹیلے کو کھودنا ہے جہاں ہمارے مجسمے دفن تھے۔ اس ٹیلے کے نیچے میری اور میرے ابو کی لاشیں دفن ہیں، اس لیے تمہیں رات کی تاریکی میں آنا ہوگا، لیکن وہاں آنے سے پہلے تم نے ان دونوں مجسموں کو صفوف کی شکل میں پیسنا ہوگا۔ جب تم یہ ٹیلا کھودنے لگو تو ہو سکتا ہے گپتاری جادوگر کے جادوئی حصار کے اندر تمہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لیکن تم نے ہمت سے کام لے کے اس حصار کو اس حصوف سے چھڑکاؤ سے توڑنا ہوگا۔ تم نے ٹیلا کھودنے میں بڑی ہی احتیاط سے کام لینا ہے۔ اس کے بعد جب ہمارے جسم نظر آئے تو اس ڈھانچے پہ جس کے اوپر سفید کپڑا پڑا ہوگا اس پہ سرخ صفوف چھڑک دینا۔ اس کے ساتھ ہی تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی تم نے ہمت سے کام لینا ہے، ہم دونوں تمہارے بے حد مشکور ہوں گے۔ عروشہ نے پیار بھری نظروں سے دیکھ کے بات ختم کی۔ لیکن یہ تو بے حد مشکل کام ہے اور مجھ میں تو اتنا حوصلہ نہیں۔ احسان، تمہیں یہ سب کچھ ہماری خاطر کرنا ہوگا۔ دیکھو ہم کتنی صدیوں سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، بولو کرو گے نا؟ اس نے یہ سب کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ بے اختیار میرے منہ سے ہاں نکل گئی۔ بہت بہت شکریہ، اور ہاں احسان، تمہیں وہاں اکیلے ہی آنا ہوگا کل رات۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی اور تصویر ساکت ہو گئی۔ عروشہ کے جاتے ہی ایک دفعہ پھر مجھے خوف نے گھیر لیا۔ مجھے اپنے آپ پہ غصہ آ رہا تھا کہ کیوں میں نے ہاں کی، لیکن یہ تو میں بے اختیار کہہ چکا تھا۔ اب کیسے میں اس مشکل گھڑی میں ان کھنڈرات میں جاؤں گا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ صبح ہو گئی۔ دن کو میں بڑی دیر تک سوتا رہا۔ جو ہی میری آنکھ کھلی فوراً رات کا واقعہ یاد آیا۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھا، کہیں میرے وہاں نہ جانے سے مجھے نقصان نہ پہنچ جائے۔ سارا دن میں کھویا کھویا سا رہا۔ ساحر نے بارہا وجہ جانا چاہی، لیکن میں نے ٹال دیا، اور پھر رات کا اندھیرا اجالے پہ غالب آ گیا۔ جو رات بڑھتی گئی میری حالت غیر ہوتی گئی۔ طرح طرح کے وسوسے دل میں پیدا ہونے لگے۔ سب گھر والوں کے سونے کے بعد میں آہستہ سے اٹھا اور کمرے سے نکل کے باہر کی جانب چل پڑا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انجانی قوت مجھے کھنڈرات کی طرف کھینچ رہی ہو۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے خود کو ابو الہول کے مجسمے کے سامنے پایا۔ اپنے ساتھ میں کدال اور دوسری چیزیں لانا نہیں بھولا تھا، لیکن احرام مصر ساحر کے گھر کے اتنے قریب تو نہیں، پھر اتنی جلدی یہاں پہنچ گیا۔ میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ شاید عروشہ نے اپنے علم کے زور سے اتنی جلدی پہنچایا ہے۔ اب میں پوری طرح اپنے ہاتھ میں تھا۔ میں نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ ابری ہوئی چٹانیں بدروحوں کی طرح سر اٹھائے کھڑی تھی۔ تیز ہوائیں سائے کرتی ہوئی ایسے چل رہی تھی گویا بھوتوں کا کوئی رقص ہو رہا ہو۔ یہاں کا سحرزدہ ماحول اور بھیانک سناٹا میرے اعصاب چل کر رہا تھا۔ ابو الہول کا مجسمہ کسی دیو ہیکل جن کی طرح سر پہ کھڑا تھا۔ حوصلہ کر کے میں آگے بڑھنے لگا۔ دونوں مجسموں کا صفوف میں نے الگ الگ بوتلوں میں بھرا۔ جو ہی میں اس ٹیلے کے قریب پہنچا، عروشہ اور اس کے ابو الحمس کے ڈھانچے آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے، لیکن میں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر کدال اٹھا کے ایک بھرپور ضرب ٹیلے پہ لگائی۔
ذرا پڑتے ہی فضا چیخو پکار سے گونج اٹھی، جیسے بہت سی عورتیں بیان کر رہی ہوں۔ مجھے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا، لیکن ایک انجانی سی قوت میرا مسلسل حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ شاید عروشہ یہاں آس پاس موجود تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ پھر میں نے کدال سے ٹیلے کو چند ضربے لگائی۔ اچانک میری نظروں نے دیکھا کہ ٹیلے کے وسط میں ایک انسانی سایہ حرکت کر رہا ہے۔ یہ انسانی سایہ اس تنہا اور بھیانک رات پہ اپنا خوفناک عکس ڈال رہا تھا۔ چیخیں بدسور آ رہی تھی جو میرے حوصلے پست کر رہی تھی۔ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا تھا۔ اب مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگ کے اپنی جان بچاتا، کان میں ایک سرگوشی سنائی دی، احسان صفوف نکال کر سائے کی طرف پھینکو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مشینی انداز میں صفوف کی بوتل نکالی اور صفوف کا تھوڑا سا حصہ لے کے تیزی سے سائے کی طرف پھینک دیا۔ فضا ایک مردانہ چیخ سے لرز اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دوسری شیشی کھولی، اس کا بھی تھوڑا سا حصہ سائے پہ دے مارا۔ سایہ کسی ذبح شدہ سانڈ کی طرح گرا اور تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے بھیانک چیخیں نکل رہی تھی۔ بڑی دیر تک تڑپتا رہا اور ساتھ ہی آس پاس کی چیخیں بھی بلند ہوتی گئی، اور پھر یکدم خاموشی چھا گئی۔ عورتوں کا بین بند ہو چکا تھا اور وہ سایہ جو شاید گپتاری جادوگر کی روح تھی، غائب ہو چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا، لیکن اب میری خود اعتمادی کافور ہو چکی تھی۔ پھر سرگوشی کی آواز آئی، احسان آگے بڑھو، مشکل مرحلہ طے ہو چکا ہے، اب کھدائی شروع کرو۔ اور میں کدال لے کے پتھر ہٹانے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں طے تک پہنچ گیا۔ اچانک ایک کونے میں لال کپڑا دکھائی دیا۔ کدال ایک طرف رکھ کے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا۔ خوف سے میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد عروشہ کا گوشت پوش سے محروم ڈھانچہ دکھائی دیا۔ اس کے بعد میں نے ساتھ ہی پڑے ہوئے احمس سنگے تراش کے ڈھانچے کو مٹی سے صاف کیا۔ میری حالت دیدنی تھی۔ پیاس کی شدت سے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ رہے تھے، لیکن ابھی تو سب سے آخری اور بھیانک مرحلہ میرے سامنے تھا۔ پتہ نہیں صفوف ڈالنے سے کیا ہوگا، کہیں ان دونوں کے ساتھ میرا ہی نہ مقبرہ بن جائے۔ لیکن شاید میں عروشہ کے شہر میں گم تھا۔ فوراً ہی میں نے جیب سے صفوف نکالا اور کانپتے ہاتھوں بوتلیں کھولنے لگا۔ سب سے پہلے میں نے عروشہ کے ڈانچے پہ صفوف چھڑکا اور پھر احمس کے ڈانٹے پہ صفوف چھڑکا۔ جو ہی میں اس عمل سے فارغ ہوا، زمین ہلنے لگی، ٹیلے کے آس پاس کے پتھر ادھر ادھر لڑکنے لگے، اور پھر اگلے ہی لمحے دونوں ڈانچے میرے سامنے کھڑے ہوئے۔ لیکن اب میں حوصلہ ہار چکا تھا۔ میری آنکھیں تاریکی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ احسان، آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ ہمارا عذاب ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ڈانچے زمین بوس ہونے لگے، ہڈیاں ادھر ادھر بکھرنے لگی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں پڑا ہوا تھا اور ساحر کے ساتھ گھر کے دوسرے افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ احسان، آج صبح سے تم پریشان تھے، مجھے شک ہو رہا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے، چنانچہ میں نے تمہاری نگرانی شروع کر دی۔ رات تم جب باہر نکلنے لگے تو میں بھی آہستہ سے پیچھے آنے لگا۔ میں مسلسل تمہارا تعاقب کر رہا تھا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک تم رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ یوں اچانک تم کہاں غائب ہوئے۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن تم نہ ملے، لیکن تمہارا سیدھا رخ احرام مصر کے کھنڈر کی طرف تھا، اس لیے میں بھی سیدھا اس طرف چل پڑا۔ چل چل کے میرے پاؤں تھک چکے تھے، کاش میں گاڑی نکال لا تھا۔ خیر، خدا کر کے میں وہاں پہنچا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے تمہیں تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت سی آوازیں دی لیکن جواب نہ ملا۔ بالآخر تلاش کرتے کرتے ابو الہول کے مجسمے کے قریب بے ہوش پڑے ہوئے نظر آئے۔ میں کسی طرح تمہیں یہاں تک لایا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اب تو بتاؤ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ ساحر نے بات ختم کی تو میں نے اسے سچ مچ بتا دیا۔ سب پہ خوف طاری تھا اور میری ہمت کی داد دے رہے تھے، لیکن میں مزید کسی مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ لہٰذا اگلے ہی دن زندگی کی سب سے یادگار تصویر جو کہ عروشہ کی تھی، اسے ساتھ لے کے واپس پاکستان آ گیا اور اسے اپنے کمرے میں سجا دیا، جو آج مجھے اس واقعے کی یاد دلاتی ہے۔